इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह ज़ुल्हज का चाँद नज़र आ चुका है तमाम दुनिया में, और लोग यकीनन कुर्बानियाँ ख़रीदने में और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और ये दिन यकीनन इतने बाबरकत हैं, इतने फजीलत वाले हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई अमल जो इन दिनों में किया जाए दूसरे दिनों में किया गया अमल इनका मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबा ने कहा वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल जिहाद में, तो फरमाया जिहाद भी नहीं, इल्ला सिवाय इसके कि कोई आदमी अपने हाथ पर माल और जान दोनों लेकर मैदान जिहाद में उतरे और दोनों कुर्बान कर दे, तो उसका अमल इन दिनों में किए गए अमल से ज़्यादा होगा। वरना इन दिनों में किया गया अमल जो है वो सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा अजर व सवाब का बायस है। लिहाजा कुर्बानियाँ ख़रीदिए, ईद की तैयारियाँ कीजिए, साथ ही रोज़े रखिए, सदका कीजिए, और अपने अहल-ओ-याल के साथ, अपने अरहाम के साथ, रिश्तेदारों क़राबतदारों के साथ राब्ता रखिए, सिला रहमी कीजिए, और यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं, यतीमों और महताजों का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि इन दिनों में जो भी अमल करेंगे उसका अजर व सवाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि ईदें कितनी होती हैं, तो इस सिलसिला में अर्ज़ है कि मुसलमानों की दो ईदें हैं, एक ईद उल अज़हा और एक ईद उल फ़ितर। ईद उल फ़ितर जिसे मीठी ईद भी कहते हैं, और चूँकि सेवइयाँ खाई जाती हैं, हलवा खाया जाता है, मीठी ईद। और ईद उल कुर्बान या ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान या ईद अज़हा, क्योंकि उसमें जानवर कुर्बानी किए जाते हैं, ज़िबा किए जाते हैं। अहले मदीना पहले भी कुछ 2 दिनों में, साल के अंदर 2 दिनों में खुशियाँ मनाया करते थे, खेल कूद होती थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैर मिनहुमा, इन 2 दिनों की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही बेहतर दिन तुम्हें अता कर दिए हैं, यौमुल फ़ित्र व यौमुल अज़हा। और ये यौमुल फ़ित्र और यौम अज़हा यानी ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा हैं। ये सुनन निसाई और मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद से साबित हदीस है। और वो पहले 2 दिन जिनमें वो ईदें मनाया करते थे वो कौन से थे? एक नौरोज़ और एक महरजान। ये दोनों आतिश परस्तों के, पारसियों के दिन थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों को 2 दिन दे दिए, 2 ईदों की शक्ल में, जिनमें जो भी अमल करेंगे वो भी बरकत और खुशियाँ मनाने का मौका भी हमारे लिए उनमें मौजूद है। और ये जो आप फरमा रहे हैं कि कुर्बानी जो है वो ईद की नमाज से पहले होंगी या बाद में, तो कुर्बानियाँ ईद की नमाज के बाद होती हैं। ईद की नमाज से पहले अगर किसी ने जानवर ज़िबा कर दिया, जैसे कि बाज़ वाक़यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में पेश हुए, तो वाक़यात पेश आए, उनमें बाज़ सहाबा ने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र मिलता है कि उन्होंने कुर्बानी ईद से पहले ज़िबा कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तिल का शात व लहम, ये तो गोश्त है, ये गोश्त है बकरी का। और साथ ही फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलाह फ़इन्नमा ज़बह लिनफ़्सिही, जिसने नमाज से पहले कुर्बानी ज़िबा कर दी उसने अपने लिए ज़िबा की। व मन ज़बह बाद सलाह फ़क़द तम्मा नुसुकुहु, जिसने नमाज के बाद कुर्बानी की उसकी कुर्बानी पूरी हो गई। व असाब सुन्नतुल मुस्लिमीन, और उसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया, मुसलमानों की सुन्नत पर अमल कर लिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। तो गोया अगर ईद की नमाज से पहले जानवर ज़िबा कर दिया तो गोश्त और सदका, और अगर ईद की नमाज के बाद जानवर ज़िबा करके गोश्त तकसीम किया तो वो होगी कुर्बानी, और उसका अजर जो है वो आम सदक़े की निस्बत बहुत ही ज़्यादा है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके इस सवाल का कि बकरे या दुम्बे में कितने लोग हिस्सा डाल सकते हैं, तो इस सिलसिला में अर्ज़ यह है कि बकरा, दुम्बा, भेड़, बकरी, इन सब में एक ही घर की तरफ से ये होते हैं। इसमें ज़्यादा लोग हिस्सा नहीं डाल सकते। ज़्यादा लोग हिस्सा डाल सकते हैं ऊँट में या डाल सकते हैं गाय में, क्योंकि इस सिलसिला में सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा और मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस मौजूद है।
جس میں ہے البقرہ ان سبع والجزور ان سبع، گائے جو ہے وہ 7 کی طرف سے اور اونٹ 7 کی طرف سے۔ یہ حج کے اندر جو قربانی ہے خاص طور پر اس سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ حج میں اونٹ اور گائے برابر ہیں، لیکن گھروں میں ہوگا تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ صحیح حدیث ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور ابن خزیمہ، اس کے علاوہ سنن کبریٰ بیہقی اور معجم طبرانی کبیر میں ہے کہ سفر میں ہمیں عید کا موقع آ گیا تو ہم نے گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 حصے، گویا کہ عام حالات میں جو قربانیاں ہیں اونٹ میں 10 ہوتے ہیں، گائے میں 7، لیکن بکری، دمبا، بھیڑ ان میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے، یہ ایک ہی گھر کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ بھینس کی یا کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں، تو اس سلسلہ میں یہ بڑی معروف بات ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اہل علم کے مابین اس میں کافی اختلاف ہے۔ بعض علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی نسل سے، گائے کی قسم سے ہے، لہذا اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ آئے تو بھینس اور گائے 1 اور قربانی آئے تو بھینس اور گائے 2، ایسا کیوں ہے؟ اور لغوی طور پر بھینس کو گائے کی قسم شمار کیا گیا، اور گو میش اور پھر جاموس اور اس کا ترجمہ بھینس۔ علماء کرام کے پاس دلائل موجود ہیں کہ بھینس قربانی کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف علماء ہیں اور ان کی بھی جماعت ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں کہ گائے قربانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جن 8 جانوروں کا ذکر آیا ہے وہ اونٹ اونٹنی، گائے بھیل، مینڈا بھیڑ اور بکری بکرا، یہ 8 جانور ہیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہی میں کفایت ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا کہ احتیاط اس میں ہے کہ جو جانور ذکر کیے گئے ہیں انہی کی قربانی کی جائے، احوط اسی میں ہے، یہی عمل احوط ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ کسی کو ان 8 جانوروں میں سے کوئی مل ہی نہیں رہا تو بھینس کٹا کر لے، کوئی حرج نہیں۔ بعض علاقوں میں، خاص طور پر ہندوستان میں، بعض علاقوں میں مسلمانوں پر بڑی سختیاں ہیں کہ اگر گائے ذبح کی تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، وہ تو اس کو ماں کہتے ہیں۔ ماں بازار میں بک رہی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بازار میں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں ان کی ماں کو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب چھری چلانے لگیں تو ہندو زبردستی سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی خطرہ ہے تو وہاں بھی بھینس ذبح کر لیں۔ اگر کوئی بھینس ذبح کرتا ہے قربانی کے لیے تو اس پر کوئی تان نہیں ہونا چاہیے، اور افضل احوط یہی ہے کہ وہی جانور ذبح کیے جائیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ماہ ذو الحج کا چاند نظر آ جائے تو ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے، جیسا کہ پہلے ایک سوال کے ضمن میں نے ذکر کیا ہے، بہت ہی اجر و ثواب والا ہے، اور قربانیوں کا اجر تو بہت ہے۔ حج کے بعد اگر ان دنوں میں کوئی بڑا عمل ہے تو وہ قربانیاں ہیں، اور قربانی کے لیے جانور ہی ذبح کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں ایک ٹولہ اٹھا ہے منکرین حدیث کا، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں سے حدیث کی اہمیت کم کرنے اور حدیث سے لوگوں کو بہکانے بھٹکانے کے چکر میں آ کے وہ یہاں تک لے آئے ہیں کہ جی ہوم ٹو ہوم سیکریفائس، گھر گھر میں قربانی۔ یہ کیا ہے؟ آپ غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، یہ کو دیں۔ بھائی غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، سال بھر دیں، لیکن قربانی کے دن قربانی دیں، کیونکہ ان دنوں میں آ کر اگر کوئی عمل اللہ رب العزت کو محبوب ہے تو وہ کیش تقسیم کرنا الگ ہے، لیکن ذو الحج کی 10 تاریخ کو اور اس کے بعد ایام تشریق میں جو قربانی ہے، ان دنوں میں لوگوں میں کیش تقسیم کرنا یا قربانی کی قیمت کیش کی شکل میں دے دینا، یہ اس کا مقابلہ قطعاً نہیں کرتا۔ اور پھر اس طرح کریں گے، آج قربانی کی قیمت لگا لی، کل روزے کی قیمت لگا دیں گے، پرسوں نماز کی قیمت بھی لگا دیں گے۔ عجیب قسم کے جملے آج کل آ رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کی بجائے یتیموں مسکینوں کا طواف کرو، فلاں کرنے کی بجائے فلاں کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ان پہ عمل کرو، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو۔ عمل کا میدان بہت وسیع ہے۔
اب آپ کا یہ سوال کہ قربانی کا گوشت جو ہے اس کا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سارا کھانا ہے یا کچھ تقسیم کرنا ہے، تو اس سلسلہ میں قرآن کریم سے بھی محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں، بہتر ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، خود کھائیں، عزیز و اقارب پڑوسیوں کو کھلائیں اور غریبوں مسکینوں کو کھلائیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود کھاؤ اور وہ خوددار محتاج جو سوال تو نہیں کر رہا لیکن معلوم ہے کہ وہ محتاج ہے اس کو بھی کھلاؤ، اور معتر جو آ کے سوال کرتا ہے اس کو بھی دو۔ تو قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں کر لینا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی آدھا آدھا کرتا ہے، آدھا کھا لیا آدھا بانٹ لیا، جو کم و بیشی کرتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا وادخروا وتصدقوا، خود بھی کھاؤ، ذخیرہ بھی کر لو، صدقہ بھی کر دو۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ان حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ کچھ بانٹنا چاہیے اور کچھ کھا لینا چاہیے، اور اگر کوئی ذخیرہ کرتا ہے تو اس کی مرضی کر لے، لیکن ان دنوں میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جتنا ہو سکے بانٹ دے، جو کھانا ہے وہ کھا لے۔ اب رہا یہ کہ اجتماعی قربانی جو ہے وہ کیا ہے۔ اجتماعی قربانی کے 2 مفہوم ہیں، ایک یہ کہ اونٹ میں 10 گھر اور گائے میں 7 گھر، یہ ظاہر ہے کہ 10 گھروں اور 7 گھروں کا اجتماع ہو گیا۔ اجتماعی قربانی کا ایک مفہوم یہ ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ مالدار لوگ اپنے گھر میں بھی قربانیاں کریں، 1-1 2-2 قربانی مختلف اداروں کو بھی دے دیں، تو جو اداروں کو دیں گے، وکالت ان کو دیں گے، وہ وہاں سے ذبح کر کے اپنے طریقے سے تقسیم کریں گے، تو وہ بھی ایک اجتماعی قربانی کی شکل ہے، وہ بھی ممکن ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس کے اونٹ کے اور گائے کے حصوں کا، تو یہاں ایک بات میں اسپیشل کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک گھر میں ہر فرد کی طرف سے حصہ ہونا چاہیے، یعنی 7 لوگ ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورت، تو 7 حصے وہ گائے لے کے دے دیتے ہیں، اور اگر کم ہیں تو جتنے بھی کم ہیں کوئی اور بھی شامل کر لیا، حالانکہ ایک حصہ ایک گھر کی طرف سے کافی ہے، ایک بکری ایک گھر کی طرف سے کافی ہے، لیکن کوئی زیادہ کرتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پر ہر سال میں ایک قربانی ہے۔ ایک قربانی یہ تو ہے، اب زیادہ جتنی دے گا جتنی کرے گا اتنا ہی اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ لوگ قربانی ذبح کرتے وقت چھری ہاتھ میں لیتے ہیں، اور جو لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہیں سامنے ہیں ان سے کہتے ہیں جی اب اجازت ہے کہ میں ذبح کر دوں۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی کو ذبح کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اب اجازت لینے کا اس سے کیا معنی ہے؟ 7 لوگ ہیں، 7 کو باری باری، میں نے سنا ہے کہ 7 لوگوں کے باقاعدہ نام لکھے جاتے ہیں، پھر باری باری ان کے نام پکارے جاتے ہیں۔ 7 میں جس میں گائے میں مثلا 7 ہیں، اونٹ میں 10 ہیں، 10 لوگوں کے نام پکارے جاتے ہیں، ان سے اجازت لی جاتی ہے عین وقت پر۔ آپ نے ذمہ داری لگا دی، اتنا ہی کافی ہو گیا۔ اور افضل اور بہتر شکل یہ ہے کہ اگر بکری بکرا وغیرہ ہیں تو اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے تھے، اور باقی جو 37 بچے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہر کیے۔ تو اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم اپنی قربانیوں کے جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا ذبیحہ جائز ہے، حلال ہے، مکروہ اور یہ والی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور عید کی نماز ادا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ عیدگاہ میں جانا چاہیے، اور عیدگاہ جاتے ہوئے جو راستہ اختیار کریں، آتے ہوئے اس کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کریں، یعنی راستے کو بدلنا، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت علی کے دن راستہ بدلتے تھے، یعنی جاتے ہوئے ایک راستے سے اور واپسی پہ آتے ہوئے دوسرے راستے سے،
اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ میرے نزدیک 20 حکمتیں جمع ہو گئی ہیں، لیکن بعض اہل علم نے دیگر نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ جاتے ہوئے جو زمین جس سے گزر کے جائیں گے وہ بھی گواہ بنے گی، آتے ہوئے جس زمین سے جائیں گے وہ بھی گواہ بنے گی۔ دوسرا یہ بھی کہ مسلمان ادھر سے بھی جا رہے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں، پورے شہر میں ایک بہت بڑا عظیم الشان اجتماع نظر آئے گا جو اسلام کی شوکت اور کافروں کے لیے ایک چیلنج ہوگا، کافروں کے دلوں کے اوپر دھاک بٹھانے والی بات ہوگی۔ یہ مختلف جو حکمتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال سنت پر عمل کرتے ہوئے، حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ ہمارا کام نہیں ہے، سنت پر عمل کرتے ہوئے راستہ بدلنا چاہیے، اس میں انشاءاللہ اجر و ثواب۔ اور جیسا کہ ایک پہلے سوال کے ضمن میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، اور جہاں تک تعلق ہے کہ آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے یا نہیں، تو یقیناً ہم نے الحمدللہ بہت دفعہ جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے، بلکہ ہر قربانی کے موقع پر جانور اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ کئی لوگ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم یہ خون نہیں دے سکتے، یہ چھری پھرتی ہوئی نہیں دے، پاس بھی کھڑے نہیں ہوتے، ذبح کرنا تو دور کی بات ہے، ذبح کے وقت پاس بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ اور یہ کوئی رحم دلی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ رحم دلی ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین قرار دیا، اور یقیناً پوری کائنات کے لیے آپ رحمت تھے، اس کے باوجود آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک ہی موقع پر 63 اونٹ ذبح کر دیے۔ اگر یہ رحم دلی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح نہ کرتے۔ یہ بزدلی ہے کہ قربانی کا جانور بھی آدمی ذبح نہ کرے، اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہیے اور اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل کوئی ہو نہیں سکتا، اس کے باوجود آپ نے جانور ذبح کیے، لہٰذا کرنا چاہیے، اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ جو نہیں کرتے وہ غلط کرتے ہیں۔ جانور چاہے قربانی کا ہو یا عام حالات میں جانور ذبح کیا گیا ہو، یا کہیں سے آپ گوشت لے کے آتے ہیں، تو جانور کے جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، جن میں سے مختلف لوگوں کو مختلف اعضاء پسند ہیں۔ کوئی چانپ پسند کرتا ہے، کوئی پٹھا کمر کی گوشت کی جگہ جو ہے اس کو پسند کرتا ہے، کسی کو ران پسند ہے، کسی کو گردن کا گوشت پسند ہے۔ سارے گوشت ہیں، سارے اچھے ہیں، لیکن ہمیں دستی پسند ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دستی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی۔ ایک واقعہ جو ایک زینب بنت حارث یہودیہ، خیبر کی یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے قبول فرمائی، اور اس نے بکری میں زہر ڈال دیا، اور پہلے پوچھا، بعض روایات میں ملتا ہے کہ